हेलो बच्चों, वेलकम बैक द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का आज हम पहला चैप्टर द ऑक्शन यानी नीलामी स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर द ऑक्शन, उसका टॉपिक द साइलेंट कपल यानी कि खामोश जोड़ा। 19वीं सदी के आगाज़ में मौसम गर्मा की शाम थी। एक नौजवान और एक औरत अपर वेसेक्स के बड़े गांव वेडन प्रायर्स के करीब पहुंच रहे थे। वो पैदल थे और औरत एक बच्चे को उठाए हुए थी। उस आदमी की शक्ल अच्छी और मजबूत थी और उसका चेहरा सख्त और स्याह था। उसके कपड़े सूती डोरी के मवाद से बने हुए थे, जिस तरह के फार्म वर्कर्स पहनते हैं। उसके सर पे भूसे की टोपी थी और उसने अपनी पीठ पर एक टोकरी उठा रखी थी। टोकरी के ऊपर से कुछ घास काटने के औजार देखे जा सकते थे। उसकी साबित कदमी से चलने से जाहिर होता था कि वो एक हुनरमंद आदमी है। इस जोड़े में जो अजीब सी बात थी वो इनके दरमियान खामोशी थी। वो आदमी कुछ पढ़ रहा था या पढ़ने का बहाना कर रहा था। कागज़ के टुकड़े पे छपा हुआ एक गाना। औरत वाज़ेह तौर पे उसकी बीवी ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो अकेली है। सिवाय इसके कि जिस बच्चे को वो उठाए हुए थी, सिर्फ आवाज़ थी औरत की। कभी कभार बच्चे के लिए सरगोशी और उसका छोटे बच्चे का जवाब। नौजवान औरत का चेहरा खूबसूरत नहीं था, हालांकि जिस तरह वो नीचे की तरफ छोटी लड़की को देखती उसने उसे काफ़ी खूबसूरत बना दिया था। लेकिन जब वो आस्ता आस्ता चल रही थी, खामोशी से सोच रही थी, उसके चेहरे पे मायूसी के सख्त मध्यम तासुरात थे। उसने ज़्यादातर वक्त सीधा आगे देखा और जो कुछ उसने देखा उसमें बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई सिवाय परिंदों की आवाज़ के, जो शाम के पुराने गाने गा रहे थे। फिर जूं जूं वो गांव के करीब पहुँचे, तरह तरह की चीखें और शोर उनके कानों तक पहुँचने लगा। जब आखिरकार वेडन प्रायर के शुरू के घरों में उनको नज़र आए तो इस ख़ानदान को एक मज़दूर मिला जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। शौहर ने गाना गाते गाते ऊपर की तरफ उसकी तरफ देखा। यहाँ कोई काम है क्या? उसने अपने कागज़ के टुकड़े को हवा में लहराते हुए गांव की तरफ इशारा करते हुए पूछा। घास बनाने वाले के लिए कुछ? मज़दूर ने सर हिलाना शुरू कर दिया। साल के इस वक्त वेडन प्रायर के करीब ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या किराए के लिए कोई छोटा सा नया कॉटेज जो अभी बनाया गया हो या ऐसा कुछ? उसने पूछा। मजदूर ने कहा, या नीचे जो होता है वो है इमारत नहीं। पिछले साल 5 और इस साल 3 मकानात को साफ़ किया गया। वेडन प्रायर में हालात ऐसे ही हैं। घास बनाने वाले ने सर हिलाया और गांव की तरफ देखते हुए उसने बात जारी रखी। क्या यहाँ कुछ हो रहा है ना? हाँ, ये मेले का दिन है। हालांकि अब जो तुम सुनते हो वो सिर्फ बच्चों और हैमकों के पैसे लेने मेले के मैदान का शौक़ है। असल कारोबार तो बहुत पहले हुआ था। द फॉर्मेलिटी टेंट। घास बनाने वाला और उसका ख़ानदान अपने रास्ते पे चल दिया और जल्द ही मेले के मैदान में दाखिल हो गया। फ़िलहाल जैसा कि उन्हें मज़दूर ने बताया था, बहुत कम हकीकी कारोबार बचा था। सिर्फ चंद नाक़िस मेयार के घोड़ों की नीलामी बाकी थी जो किसी और तरीके से फ़रोख्त ही नहीं हो सकते थे। फिर भी हुजूम सुबह की निस्बत ज़्यादा था। वहाँ घूमने वाले और कारकुन छुट्टी के लिए निकलते थे और 1 या 2 सिपाही और गांव के दुकानदार सभी अपने दिन के काम के अख्तिताम पर आते थे। इन सब ने मेले के मैदान के मामूल की तफरीहात से लुत्फ़अंदोज़ हुए। शूज़, फ़रोख्त होने वाली दवाएं, तकरीबन हर चीज़ का इलाज करने के काबिल और खुशकिस्मती बताने वाले भी। ना तो मर्द और ना ही उसकी बीवी को इन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने ताज़गी के लिए इधर उधर देखा। 2 जो उनके करीब थे तकरीबन यकसा तौर पे टिन निकला थे। एक नया और उससे सुर्ख झंडे उड़ते थे। वहाँ बियर और दीगर मजबूत मशरूबात फ़रोख्त होते थे। दूसरी इतनी नई नहीं थी। इसके पीछे से एक छोटी सी लोहे की चिमनी निकली और सामने से ऐलान किया गया, गुड फॉर्मेलिटी यहाँ फ़रोख्त थे। आदमी ने पहले दोनों खैमों की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गया। नहीं, दूसरा औरत ने कहा, मुझे हमेशा फॉर्मेलिटी पसंद है और इसी तरह एलिज़ाबेथ जेन भी और आप भी, और ये एक तवील मुश्किल दिन के बाद मिला है। मैंने पहले इसे कभी नहीं चखा।
آدمی نے کہا، تاہم اس نے واقعی کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہ فیمٹی کے خیمے میں چلے گئے۔ اندر بہت سارے لوگ تھے، لمبی تنگ میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے جو ہر طرف خیمے میں دوڑ رہے تھے۔ اوپری سرے پر ایک گرم چولہا تھا جس کے اوپر ایک بڑا برتن لٹکا ہوا تھا جس میں 50 کی نظر آنے والی ایک عورت جو کھردری سی لگتی تھی انچارج تھی۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی قابل احترام لگ رہی تھی۔ برتن مکئی، آٹا، دودھ، کشمش اور مسالے کے مواد سے ایک قسم کا کھانا بنایا گیا تھا جو صدیوں سے ملک کے اس حصے میں بیچا اور کھایا جاتا تھا۔ نوجوان مرد اور عورت نے ایک ایک پیالے کو گرم مکسچر کا آرڈر دیا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب تک سب کچھ ٹھیک تھا فیمٹی کے لیے، جیسے کہ عورت نے کہا کہ یہ اتنا ہی اچھا کھانا تھا جتنا دنیا میں کہیں بھی مل سکتا تھا۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں لگ رہا تھا لیکن خیمے میں یہ مل رہا تھا۔ آدمی نے اپنی آنکھ کے کونے سے عورت کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا اور اپنا پیالہ اسے دے دیا۔ اس نے میز کے نیچے سے ایک بوتل نکالی اور اس میں کچھ رم اپنے فرمیٹی میں ڈالی۔ آدمی نے چالاکی سے اپنے کھانے میں اضافے کی ادائیگی کی۔ اس نے یہ مرکب پہلے سے کہیں زیادہ تسلی بخش پایا۔ اس کی بیوی نے بے چینی سے یہ سب کچھ دیکھا۔ ٹاپک ہے اچھے آدمیوں کی بربادی۔ اس آدمی نے اپنے کھانے کا پیالہ ختم کیا اور دوسرا منگایا۔ رم دوبارہ شامل کی جا رہی تھی لیکن اس بار اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا اثر جلد ہی اس پر واضح ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی بیوی کو بہت دیر سے احساس ہوا کہ اگرچہ اس نے اسے بیر کے خیمے میں جانے سے روکا تھا لیکن اب وہ نشے میں تھا۔ بچہ بے چین تھا اور بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، مائیکل، ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی ہے۔ اگر ہم جلد یہاں سے نہیں گئے تو ہمیں کچھ بھی تلاش کرنے میں دشواری ہوگی۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور اپنے ارد گرد موجود ہر شخص سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا۔ بچہ سو گیا۔ چوتھا پینے کے بعد وہ شخص بلند آواز میں بحث کرنے لگا اور بات چیت کا رخ بری بیویوں کے ذریعے اچھے مردوں کی بربادی کی طرف ہو گیا، اور ایک بدقسمت کم عمری کی شادی سے بہت سے نوجوانوں کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، گھاس والے نے کہا تلخی سے۔ میں نے 18 سال کی عمر میں شادی کری، اس احمق کی طرح جو میں تھا، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو لہرا کے اپنی فیملی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بیوی جو اس طرح کے ریمارکس کی عادی لگ رہی تھی، ایسا شو کر رہی تھی جیسے سنی نہیں رہی ہو۔ آدمی نے بات جاری رکھی، میرے پاس دنیا میں فقط 15 شلنگ سے زیادہ نہیں ہے اور پھر بھی میں اپنے کام میں ایک اچھا تجربہ کار آدمی ہوں۔ اگر میں ایک آزاد آدمی ہوتا تو میں ختم ہونے سے پہلے 1000 پاؤنڈ کا ہو جاتا۔ لیکن کوئی ان چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا جب تک کہ ان کے بارے میں کچھ کرنے کے امکانات ختم نہ ہو جائیں۔ باہر میدان میں پرانے گھوڑوں کو نیلام کرنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، اب یہ آخری ہے، اب آخری کون لے گا؟ کیا کوئی مجھے 40 شلنگ دے گا؟ وہ ایک بہت اچھا جانور ہے، 5 سال سے کچھ زیادہ عمر کی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تھوڑی دبلی ہے اور اس کی بائیں آنکھ پھٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جن مردوں کی بیویاں ہیں اور وہ ان کو نہیں چاہتے، وہ ان سے کیوں چھٹکارا نہیں پاتے، جیسے یہ لوگ اپنے پرانے گھوڑوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ گھاس والے نے کہا، کیوں نہ وہ انہیں نیلامی کے ذریعے ان مردوں کو فروخت کر دیں جنہیں اس طرح کی سامان کی ضرورت ہے؟ میں تو اسی لمحے بیچ دوں اگر کوئی اسے خرید لے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو راضی ہوں گے، مہمانوں میں سے ایک نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا جو یقیناً بدصورت نہیں تھی۔ سچ ہے، ایک اور شریف آدمی نے کہا، جو ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی کسی امیر گھرانے میں نوکر رہا ہو۔ میں امیروں کے درمیان میں رہ چکا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ویسی ہی عورت ہے جیسے میں نے وہاں دیکھی تھی۔ نشے میں دھت نوجوان شوہر اپنی بیوی کی اس غیر متوقع تعریف پر چند سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنا دماغ صاف کرنے کے لیے سر ہلایا لیکن پھر سختی سے بولا، اچھا اب تمہارا موقع ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایک پیشکش قبول کروں گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ملہ۔ بیوی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی اور بڑبڑائی، مائیکل، تم نے پہلے بھی عوامی مقامات پر یہ فضول باتیں کی ہیں، مذاق نہ کرو، لیکن اگر تم محتاط نہیں رہے تو پھر ایک دفعہ مذاق بن جائے گا۔
میں جانتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میرا مطلب تھا میں صرف ایک خریدار چاہتا ہوں۔ اب نیلام کرنے والا کون ہوگا؟ گھاس والے نے پکارا۔ میں کروں گا، سرخ ناک اور بٹن ہولز جیسی آنکھوں والے آدمی نے جواب دیا۔ اس خاتون کے لیے کون پیشکش کرے گا؟ عورت نے زمین کی طرف دیکھا جیسے اس نے بڑی کوشش سے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہو۔ 5 شلنگ، کسی نے کہا، جس پر ہنسی چھوٹ گئی۔ توہین نہیں، کون کہے گا گنی؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ عورتوں میں سے ایک نے کہا، اس غریب عورت کی شادی ایک ظالم مرد سے ہوئی ہے۔ قیمت زیادہ مقرر کرو، نیلام کرنے والے، گھاس بنانے والے نے کہا۔ دگنی، نیلام کرنے والے نے کہا، اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ شوہر نے کہا، اگر وہ اسے 10 سیکنڈ میں اس کے لیے نہیں لیتے ہیں تو انہیں مزید دینا پڑیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسے 5 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ میں اسے 5 گنی کے عوض کسی ایسے شخص کو بیچ دوں گا جو مجھے رقم ادا کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے، اور پھر کبھی میرے بارے میں وہ کچھ نہیں سنے گا، لیکن وہ اس سے کم میں نہیں جائے گی۔ اب 5 گنی اور تمہاری ہے۔ سوزن، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس عورت نے پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ 5 گنی، نیلام کرنے والے نے کہا، ورنہ اسے واپس لے لیا جائے گا۔ کوئی دے گا؟ آخری بار، ہاں یا نہ؟ ہاں۔ دروازے سے بلند آواز آئی۔ سب کی نظریں اس طرف مڑ گئیں۔ خیمے کے دروازے پر ایک ملا کھڑا تھا۔ باقیوں کی نظروں سے اچھل وہ آخری 2-3 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی۔ تم کہو گے کہ تمہیں چاہیے؟ شوہر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ملا نے جواب دیا۔ کہنا ایک چیز ہے اور ادائیگی دوسری چیز ہے۔ پیسہ کہاں ہے؟ ملا نے ایک لمحے جھجک کے ایک بار پھر عورت کی طرف دیکھا، اندر آیا، کاغذ کے 5 ٹکڑوں کو کھولا اور میز کے کپڑے پر پھینک دیا۔ وہ 5 پاؤنڈ کے بینک آف انگلینڈ کے نوٹ تھے۔ اس نے ان پر 5 شلنگ رکھے۔ ٹاپک ہے فروخت۔ شوہر کے سوال کے جواب میں حقیقی رقم جو نظر آئی تو سارے مہمانوں نے اس بات پر کا بہت اثر لیا۔ اس لمحے تک کوئی واقعی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شوہر سنجیدہ تھا۔ تماشائیوں نے ساری بات کو مذاق سمجھا ہوا تھا، لیکن رقم کی ظاہری شکل کے ساتھ ہی مذاق ختم ہو گیا۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ سننے والوں کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور وہ پھٹے ہونٹوں کے ساتھ انتظار کرنے لگ گئے۔ اب، عورت نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تاہم اس کی دھیمی خشک آواز کافی بلند تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں مائیکل، میری بات سنیں۔ اگر اس رقم کو تم ہاتھ لگاؤ گے تو میں اور یہ بچی اس آدمی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ سنو، اب یہ مذاق نہیں رہا۔ واقعی یہ ایک مذاق نہیں ہے۔ شوہر کو پکارا۔ اس کے کہنے پہ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ میں پیسے لیتا ہوں، ملا آپ کو ساتھ لے جائے گا۔ یہ سمپل ہے۔ یہ کہیں اور کیا گیا، یہ یہاں کیوں نہیں؟ ملا نے نرمی سے کہا، یہ سمجھ پر ہے کہ نوجوان عورت راضی ہے۔ میں دنیا کے لیے اس کے جذبات کو مجروح نہیں کروں گا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں بھی نہیں کروں گا، اس کے شوہر نے کہا، لیکن یہ راضی ہے بشرطے کہ یہ بچہ بھی ساتھ لے جائے۔ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ یہ سچ ہے؟ ملا نے اسے پوچھا۔ ہاں، اس نے اپنے شوہر کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہاں تبدیلی کی کوئی خواہش نہیں دیکھی۔ بہت اچھا، اس کے پاس بچہ ہوگا تو سودا مکمل ہو جائے گا، گھاس بنانے والے نے کہا۔ اس نے ملا کے پیسے لیے، نوٹوں کو طے کیا اور شلنگ کے ساتھ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ملا نے عورت کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ساتھ چلو، اس نے شفقت سے کہا۔ بچہ بھی ساتھ چلے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر اپنی آنکھیں دوبارہ نیچے کرتے ہوئے اور کچھ کہے بغیر اس نے بچی کو اٹھایا اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ اس کے پاس پہنچ کے وہ مڑی اور اپنی شادی کی انگوٹھی اتاری۔ اس نے اسے خیمے میں گھاس بنانے والے کے چہرے پر پھینک دیا۔ عورت نے کہا، مائک، میں 2 سال آپ کے ساتھ رہی ہوں اور مجھے آپ کی طرف سے سوائے آپ کے غصے کے کچھ نہیں ملا۔ اب میں اپنی قسمت کسی اور کے ساتھ آزماؤں گی اور یہ میرے لیے اور الزبتھ جین کے لیے بہتر رہے گا۔ تو الوداع۔ اپنے داہنے ہاتھ سے ملا کا بازو پکڑ کے اور چھوٹی لڑکی کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کے وہ روتے ہوئے خیمے سے باہر چلی گئی۔
شاید اس لیے کہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ غلط دیکھا ہے، یا شاید اس لیے کہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد لوگ بھی خیمے سے باہر نکل گئے۔ آدمی نے میز پہ اپنی کونیوں کو آگے بڑھایا، اپنا چہرہ اپنے بازوؤں پہ ٹکایا اور جلدی خراٹے لینے لگا۔ فرمیٹی بیچنے والے نے رات کے لیے خیمے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، صبح کے لیے صاف کرنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس آدمی کے پاس گئی اور اسے ہلایا، لیکن وہ نہیں جاگا۔ چونکہ اس رات خیمے کو منتقل نہیں کیا جا رہا تھا، اس نے سونے والے کو وہیں سونے دینے کا فیصلہ کیا جہاں وہ تھا۔ اس کی ٹوکری اس کے ساتھ تھی۔ آخری موم بتی بجھا کے اور خیمے کا فلیپ نیچے کرتے ہوئے وہ چلی گئی۔ مشکل مسائل۔ صبح کا سورج خیمے کے کینوس کے چادروں کے درمیان سے نکل رہا تھا جب وہ آدمی بیدار ہوا۔ دن گرم تھا اور ایک بڑی نیلی مکھی گول گول موسیقی کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ مکھی کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ اس نے بینچوں، میزوں اور اوزاروں کی ٹوکری پہ نظر ڈالی۔ ان میں اس نے ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چیز دیکھی اور اسے اٹھا لیا۔ یہ اس کی بیوی کی انگوٹھی تھی۔ پچھلی شام کے واقعات کی ایک الجھی ہوئی سی تصویر اسے واپس نظر آئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کاغذوں کی سرسراہٹ کی آواز نے اسے ملا کے بینک نوٹ یاد دلائے جو اس نے وہاں رکھے تھے۔ اس کی مدھم یادوں کا یہ دوسرا ثبوت کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے جلد سے جلد چیزوں کو درست کرنا ہوگا، اس نے کہا، جیسے وہ اپنے خیالات کو اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ انہیں بولے نہ۔ وہ اس ملا کے ساتھ چلی گئی جس نے اسے خریدا تھا، اور چھوٹی الزبتھ جین بھی۔ مجھے اب یاد ہے ہم یہاں آئے اور میرے پاس رم تھی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ خیمے کا فلیپ اٹھا کے وہ باہر کھلی فضا میں چلا گیا۔ آدمی نے اداس تجسس سے ادھر ادھر دیکھا۔ ستمبر کی صبح کی تازگی نے اسے بہتر محسوس کرایا۔ جب وہ یہاں پہنچے تھے تو وہ اور اس کی فیملی تھک چکے تھے اور انہوں نے اس جگہ کا تھوڑا سا ہی حصہ دیکھا تھا، تو اب اس نے پہلی بار اسے دیکھا۔ میلے کا میدان ایک کھلی پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ ایک گھومتی ہوئی سڑک پہاڑی کے قریب پہنچی اور اس کی ایک طرف کچھ جنگل تھا، نیچے گاؤں تھا۔ سارا منظر صبح سویرے کی سورج کی روشنی میں خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میلے میں کام کرنے والے لوگ اب بھی اپنی گاڑیوں اور خیموں میں تھے اور خاموش اور ساکت موت کی مانند تھے، سوائے اس کے کہ جب کبھی کبھار خراٹے ان کی موجودگی کو ظاہر کر دیں۔ ان کے بہت سے کتوں میں سے ایک نے گاڑی کے نیچے سے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کتا واحد تھا جس نے گھاس بنانے والے کو ویڈن پیرر کے میلے کے میدان سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ گھاس والا خاموشی سے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں پرندوں کے گاتے اور بھیڑوں کی گھنٹیوں کی آواز کو نہ دیکھا۔ جب وہ پچھلی شام کے منظر سے 1 میل کے فاصلے پر ایک گلی میں پہنچا تو اس نے اپنی ٹوکری نیچے رکھی اور ایک گیٹ پر ٹیک لگا لی۔ 1 یا 2 مشکل مسئلے اس کے دماغ پر قابض تھے۔ کیا میں نے کل رات کسی کو اپنا نام بتایا تھا یا نہیں؟ اس نے اپنے آپ سے کہا، اور آخر کار فیصلہ کیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حیران اور ناراض تھا کہ اس کی بیوی نے سوچا تھا کہ وہ فروخت کے بارے میں مذاق نہیں کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پہ اس سے کافی ناراض ہوئی ہوگی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ یہ فروخت قانونی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی سنجیدہ ہے اور کتنی سادہ ہے۔ اور اسے اب یاد آیا کہ ایک بار جب وہ نشے میں تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، تو اس نے جواب دیا تھا کہ وہ اسے یہ کہتے ہوئے نہیں سنے گی کہ ایسا ہونے سے پہلے کئی بار۔ پھر بھی وہ جانتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو میرا مطلب نہیں ہے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس وقت تک چلنا ہوگا جب تک کہ میں اسے تلاش نہ کروں۔ وہ میری اس بے عزتی کا سبب کیوں نہیں جانتی تھی، اس نے سوچا۔ وہ نشے میں نہیں تھی، ایسا سلوک کرنا سوزین کی طرح ہے۔ اس کی خاموشی نے مجھے تخت مزاجی سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جب وہ پرسکون ہوا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اسے اس کی چھوٹی الزبتھ جین کو تلاش کرنا چاہیے، اور جتنا وہ کر سکتا تھا شرمندگی کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی اپنی ہی پھیلائی ہوئی تھی اور اسے برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن پہلے اس نے حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا، اس سے بڑا حلف جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، اور اسے صحیح طریقے سے کرنے کے لیے اسے ایک مناسب جگہ درکار تھی۔ اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور اپنی ضرورت کے لیے زمین کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ دور اس نے ایک گاؤں اور ایک چرچ کا مینار دیکھا۔ وہ فوراً چرچ کی طرف بڑھا۔
گاؤں میں بالکل خاموشی تھی کیونکہ ابھی صبح ہی ہوئی تھی اور وہ بغیر کسی دھیان کے چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ٹوکری دروازے کے پاس رکھ دی اور قربان گاہ پہ چڑھ گیا۔ پھر گھاس والے نے قربان گاہ کے بالکل نیچے سیڑھیوں پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر بائبل پر گرا دیا جو ہمیشہ قربان گاہ کے سامنے رکھی جاتی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں مائیکل ہینچرڈ آج 16 ستمبر کی صبح خدا کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں، یہاں اس مقدس جگہ میں آنے والے 21 سالوں تک تمام شراب سے بچوں گا، اور میں اپنے سامنے کتاب کی قسم کھاتا ہوں نہ میں اپنی قسم توڑوں تو گنگا، اندھا اور بے بس ہو جاؤں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد گھاس والے نے بائبل کو بوسہ دیا اور کھڑا ہوا اور ایک نئی سمت میں آغاز کرنے پر راحت محسوس کری۔ جب اس نے چرچ چھوڑا تو اس نے اپنی بیوی اور بچے کی تلاش شروع کری۔ اس کے کام کی مشکل جلد ہی واضح ہو گئی۔ اس نے ہر جگہ پوچھا لیکن وہ میلے کی شام سے نظر ہی نہیں آئے تھے۔ اپنی مشکل میں اضافہ کرنے کے لیے وہ ملا کا نام بھی نہیں دریافت کر سکا۔ چونکہ اس کے پاس اپنا پیسہ بہت کم تھا اس لیے اس نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ ملا کی رقم سے تلاش کرے گا، لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سچ تو یہ تھا کہ مائیکل ہینچرڈ اپنے کیے کے بارے میں پوری سچائی بتا کے اپنی تلاش کو آسان بنانے میں بھی شرمندہ تھا۔ ہفتے مہینے بن گئے اور پھر بھی وہ تلاش کرتا رہا۔ درمیان میں کام کی چھوٹی چھوٹی نوکریوں سے اپنے آپ کو پالتا رہا۔ اس وقت تک وہ ایک بندرگاہ پہ پہنچا اور وہاں اسے معلوم ہوا کہ سوزین ملا اور بچی امریکہ کے لیے تھوڑا وقت پہلے ہی نکلے ہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید تلاش نہیں کرے گا۔ اگلے دن اس نے جنوب مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا اور رات کے علاوہ اس وقت تک نہ رکا جب تک کہ وہ ویسیکس کے ایک دور دراز علاقے میں واقع کاسٹر برج شہر نہ پہنچ گیا۔ یہیں پر ہمارا پہلا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو چیپٹر اچھا لگا ہوا ہو، ہیلپ فل لگا ہو تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔